आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अल्ताफ हुसैन की तकारीर, मुल्की दोस्ती या महाजिर दोस्ती, और क्या हुकूमत बयानात से बढ़कर कुछ करेगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। गुज़श्ता रात एक और तकरीर जो लंदन से की गई है और जिसका मकसद पाकिस्तान के इदारों को तज़ीक का निशाना बनाना, अपने लोगों को खुलेआम ये तरगीब दी कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के सामने मुज़ाहरा कीजिए। घर फूकने में सिर्फ हवा ही नहीं शरीक, शामिल इस घर के दिए का हुनर भी है। कराची में महाजिरों की हालत बहुत अबतर है। उर्दू बोलने वालों से सलामती के इदारों का रवैया बदतर है। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए। सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब ये बातें करके करना क्या चाहते हैं? भारत से मदद चाहते हैं, नेटो फोर्सेस को बुलाना चाहते हैं, या पाकिस्तान में मौजूद कुव्वतों को समझाना चाहते हैं कि वो उस हद तक भी जा सकते हैं? ग्रेटर बलोचिस्तान, ग्रेटर पख्तूनिस्तान और ग्रेटर पंजाब की बातें करके वो खबरदार कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? वो ऐसे मुतालबात क्यों कर रहे हैं जो अमली तौर पर पूरे हो ही नहीं सकते, सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हैं? क्या वो हालात की संगीनी का एहसास दिलाना चाहते हैं या हालात को मजीद संगीन बनाना चाहते हैं? उन पर पहले ही केसेस बने हुए हैं, फिर क्यों वो सूरत हाल को नरम करने के बजाय मजीद गर्म कर रहे हैं? ये उनकी सियासी बसीरत है या आदत, या वाकई हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कारकुनों पर जुल्म उस हद तक बढ़ चुका है कि मुल्की इदारों से एतमाद उस हद तक उठ चुका है कि MQM के कायद को बोलना पड़ा, और इतना सख्त बोलना पड़ा कि चौधरी निसार के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब का मसला उनकी फिक्र, उनकी टेंशन का सबब पाकिस्तान में उनके खिलाफ कायम होने वाले 150 मुकदमात नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कायम होने वाले 2 मुकदमात हैं जो अब अपने अंजाम की जानिब गामजन हैं। क्या वाकई यही सच है, या सच अल्ताफ हुसैन साहब का MQM का ये शिकवा है कि उर्दू बोलने वाले आज भी फर्जंदे ज़मीन नहीं बन सके, वो आज भी महाजिर हैं, वो आज भी हकीकी पाकिस्तानी शनाख्त से महरूम हैं और इसीलिए जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं, दूसरे दर्जे के शहरी हैं, कोटा सिस्टम के हाथों गिरफ्तार हैं? क्या ये शिकवे जायज़ हैं? और क्या अब MQM और हुकूमत दोनों तय कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है? इसी पर प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MQM से सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, मैं कराची में ही रहती हूँ और आप भी कराची में ही रहते हैं, तो क्या हम किसी मकबूजा इलाके में रहते हैं या एक कराची आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहर है? पहले जरा ये बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिका। बिल्कुल जी, कराची जो है वो 1970 से पहले जो है पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था जी, और 1971 के बाद वो जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, और कराची का जो है वो कराची जो है पाकिस्तान का माशी इंजन है जी, और आज़ाद मुल्क का, आज़ाद सूबे का आज़ाद शहर है। तो सर क्या इसीलिए आप नेटो फोर्सेस को बुला रहे हैं, आप UN को मुतवज्जा करा रहे हैं कि वो आकर आपको आज़ाद कराए? क्या इन आपकी बातों से जो अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर में की हैं उससे ये समझा जा सकता है या समझा जाए कि आप एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क में बैरूनी ताकत को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं? अच्छा, अब आप मुझे 2 मिनट अगर दे देंगी तो मैं कुछ कह दूं। देखें, जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे 99 में, तो हसन नवाज साहब ने लेटर लिखा था वाजपेयी साहब को या IK गुजराल साहब को कि आके हमारी मदद करें। अगर नवाज शरीफ साहब जो है मदद मांगे तो वो जायज़, अगर हम कुछ कह दें तो वो नाजायज़। गुलाम मुस्तफ़ा खान ने भी कहा था कि मैं भारतीय टैंक पर बैठ कर आऊँगा, लेकिन चूँकि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें गवर्नर बना दिया जाता है। या इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर 20,000 बंदा सड़क पर जमा हो जाए, जनरलों का देश निकल जाए, वो कहें तो जायज़। पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज तकरीर की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले जो है साहब का 2 DG हैं, शुजा पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने उन पे जो इल्ज़ाम लगा कि PTI को धरने में फंडिंग की, तो कोई एक्शन नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं।
بے نظیر صاحبہ نے جو ہے وہ راجیو گاندھی کو جو ہے سیکھوں کی لسٹیں فراہم کی تھی بقول اعتزاز احسن کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں، کوئی کاروائی نہیں. ابھی جو ہے محمد زبیر صاحب جو سٹنگ منسٹر ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف، انہوں نے ایک شو میں کہا کہ جی مجھے 2011 میں بادشاہ صاحب نے کہا تھا پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. اچھا پی ٹی وی پہ دھرنے کے دوران قبضہ کر لیا جائے، حملہ کر دیا جائے، پی ٹی آئی والے خوش گپیاں بھی کریں، فون پہ جو ہے سر باقی سارے غلط کریں گے تو آپ بھی غلط کریں گے. کیا دوسروں کی غلطیاں آپ لوگوں کے لیے جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی تھی مجھے کمپلیٹ کرنا. سر تو 2 منٹ تو پورے شو ختم ہو جائے گا. 2 منٹ نہیں ہوا ابھی 2 منٹ نہیں ہوا. دیکھیں بات سنیں، دیکھیں ہمیں قوم کو یہ بھی تو بتانا ہوگا نا کہ صرف الطاف حسین کا ایشو نہیں ہے، الطاف حسین کی اسپیچ ایشو نہیں ہے. یہاں پہ جو بڑی بڑی جماعتوں کے رہنما ہیں، سو کال بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈران ہیں، انہوں نے ماضی میں کیا کچھ کہا ہے وہ بھی تو ہمیں عوام کو بتانا پڑے گا. سر عوام سب جانتی ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، کیا اگر دوسروں نے غلطیاں کی آپ لوگوں کے لیے جسٹیفیکیشن ہو گئی ہے؟ سن تو لیجیے مسلم لیگ نون نے، نواز شریف صاحب نے پچھلی گورنمنٹ سپریم کورٹ پہ سر اپنا جواب دیں. آپ نے دیکھیں سب کا ماضی بتا دیا نا، وہ بیٹھے ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز، ان سب سے پوچھیں گے. ساری تقریریں روز ہی لوگ سنتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی آپ کے پروگرام کا مقصد نہیں ہے. نہیں اس طرح تو پارس نہیں ہوگا نا. الزام ہم پہ تو ہمیں جواب تو دینے دینا. اگر کوئی اینکر اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھاتا کہ نواز شریف نے مسلم لیگ پہ کے دور میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا؟ سر آپ سارے شوز دیکھیں، سارے اس پہ سوالات اٹھے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوالات نہیں اٹھے. آپ بات مکمل کریں پھر میں آگے سوال کروں. صاحبہ ایک اور بات، نواز شریف صاحب نے ایک سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو جو وہ طیارے میں تھا اس کو اپنے اوپر آ جائیں، کوئی انکوائری نہیں. ٹھیک اپنے اوپر آ جائیں، اپنی بات کریں نا کہ آپ نے جو بھارت کو دعوت دی ہے کہ بھارت آئے. سر بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے، آپ اسے دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کو آ کر بچائے. الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی ہے کیا آپ لوگ اسے اون کرتے ہیں؟ بھارت کو دعوت نہیں دی انہوں نے. الطاف حسین بھائی نے یہ نہیں کہا. الطاف حسین بھائی نے اس تناظر میں کہا جب 1947 میں ہجرت ہوئی تھی اور جب مہاجرین جو ہے پاکستان آ رہے تھے، اس وقت مہاجرین کے جان و مال کے تحفظ کے لیے انڈیا کے درمیان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. الطاف حسین بھائی نے اس وقت کے لیے اس تناظر میں یہ کہا ہے اس وقت مہاجرین کا قتل عام ہوا تو بھارت نے کیوں نہیں اس وقت تک کردار ادا کیا؟ سر ایک بات بتائیں گے مجھے سلمان صاحب، ایک سیکنڈ سر ایک بات سنیں. اب آپ لوگ آ چکے ہیں نا، آپ کی تیسری نسل ہے یہاں پہ، آپ یہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، اچھے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں. ابھی تک آپ پاکستانی نہیں بنے جو آپ ابھی تک الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. ہم الحمدللہ پاکستانی ہے، بائی ہارٹ بائی سول ہم پاکستانی ہے. جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. یہاں پہ ہر پھر بھارت سے مدد کی درخواست کیوں؟ پھر نیٹو فورسز کو کیوں بلا رہے ہیں جب جینا مرنا آپ کا پاکستان کے ساتھ ہے تو؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب نیٹو فورسز افغانستان سے جانے لگتی ہیں تو کون رونا روتا ہے کہ ابھی مت جاؤ، ابھی رک جاؤ؟ اور جب امریکہ جو اپنی فورسز کو نکالتا ہے تو کون رونا روتا ہے کہ سر وہ افغانستان ہے، پاکستان نہیں ہے. آپ پاکستان کی بات کریں. ہو جائے گا اگر نیٹو فورسز افغانستان سے نکل کے پاکستان پہ اثرات آئیں گے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. سر آپ کو افغانستان کے حالات پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات افغانستان جیسے ہیں؟ سارے سن تو لینا، آپ اینکر بنے نا. آپ جو سر میں اینکر ہوں، سوال کر رہی ہوں، میں تجزیہ نہیں دے رہی اپنا. جی نہیں، جو آپ کے جو میرے مخالفین بیٹے ان کو بات کرنے تھے پی ٹی اور پی ایم ایل. سر میں نے بھی ان کو انوائٹ نہیں کیا نا گفتگو کے لیے، آپ سے تو بات کر رہی ہوں میں. جی جی ایک جملہ کہہ دوں، یہ ہمارے حکمرانوں کا تو کیا کہیے کہ وہ مودی صاحب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جا کے یہ بات کرتے میں نے بنگلہ دیش کو توڑا اور یہاں ہم عاموں کی بیٹیاں بھجواتے ہیں. یہ ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے. صرف الطاف حسین ایشو نہیں ہے، الطاف حسین کی اسپیچ ایشو نہیں ہے. سر آپ نے اپنی کوئی جواب نہیں دیا، ان پہ تنقید کریں، میں ان سے ہی بات کر لیتی ہوں، پھر جو یہ جواب دیں گے ان کا جواب آپ سے لے لوں گی. ٹھیک ہے، جو سابق حکمرانوں کے لیڈروں کے بیانات جو بھارت کو کے حوالے سے، بھارت کو بلانے کے حوالے سے، ٹھیک ہے بھارت کی دوستی سر بالکل میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن جب میں آپ سے دوبارہ بات کروں نا تو پھر آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے، اب جو آپ نے باتیں کی وہ سن لی، اس کا میں جواب لے لیتی ہوں. علی محمد صاحب، جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات، اور جو آپ کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے ذرا اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بعد میں بات کریں گے. الطاف حسین صاحب کی تقریر پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے؟ کیا یہ تقریر کسی بھی طور، کسی بھی طرح، کسی بھی صورتحال میں قابل قبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل قابل قبول نہیں ہے پارس بی بی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ایک ملک دشمن کر سکتا ہے. آج آپ کو پتہ لگ گیا نا، جو آئین کی پاسداری کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، اس لیے تحریک انصاف جو کہ 80 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت ہے اس کو اسمبلی سے باہر پھینکیں. آج میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ یا تو ایم کیو ایم جس میں سلمان بلوچ، گوڈیل صاحب، محمد علی بھائی جو وکیل ہیں اور جو ان جیسے بہترین لوگ موجود ہیں جو سیاستدان ہیں، یا تو الطاف حسین صاحب کی اس بات کو وہ ڈس اون کریں، کیونکہ اگر 2 جھنڈے لگے ہوں اور سلوٹ کسی ایک کو کرنا ہو، ایک پی ٹی آئی کا اور ایک پاکستان کا، میں پاکستان کو سلوٹ کروں گا. لیڈروں میں سے ایک کی چوائس کرنی ہو، عمران خان ہو یا قائد اعظم، میں محمد علی جناح کی چوائس کروں گا.
اگر چوائس کرنی ہو سیاست اپنی جماعت کی یا پاکستان کے مفاد کی، میں پاکستان کے مفاد پہ اپنا سر قربان کروں گا، اور یہی سلمان بلوچ ان سب کی بھی ہوگی. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کو کہنا کہ یہاں پہ مہاجروں کا قتل ہو رہا ہے، مہاجر کون ہے؟ مہاجر پاکستانی ہے، مہاجر مسلمان ہے. سر پلیز لیٹ می کمپلیٹ. I will not interrupting you. نہیں پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می، پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می. لیٹ می کمپلیٹ my argument and you can talk whatever you want to say. Please Salman صاحب don't do this, don't do this جی، don't do this, don't do this, don't interrupt me. پوائنٹ پہ آ جائیں سر. آپ کو کیا میں اپنی بات کر لوں، میں اپنی بات کر لوں سر جی، میں اپنی بات کر لوں پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا. علی خان be polite, don't threaten me. آپ پلیز بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے، ادروائز I will just go away. علی محمد صاحب کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب ایک بڑی اور پڑھی لکھی پارٹی کے قائد ہونے کے باوجود علی خان مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں، مجھے تھریٹ نہ کریں. سر جی آپ اپنی باری میں بات کیجیے، آپ کو کیا ہو گیا؟ سر وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 1947 سر پلیز آپ اپنی باری میں بات کیجیے، جو بھی آپ نے کہنا ہے. آپ بات کریں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کبھی بھی، محب وطن پاکستانی، ہندوستان کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ دیکھیں، آپ نے یہ الزام لگایا یہاں مہاجروں کا قتل ہو رہا ہے تو مہاجر پاکستانی ہیں، تو آپ الزام پاک آرمی پہ اور رینجرز پہ لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو مار رہے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے آپ جو ہندوستان سے مدد لیں گے. ایک بات یہ ان ساری باتوں کا ایک تسلسل ہے کہ جب آپ کے لیڈر نے، الطاف حسین صاحب نے ہندوستان میں نئی دلی میں جا کے 2004 میں یہ کہا کہ پاکستان کا بننا، برصغیر پاک ہند کا تقسیم ہونا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا. ایک بات یہ اس کا تسلسل ہے. آپ نے ہندوستانی ہائی کمیشنر سے امداد مانگی پچھلے مہینے، آپ کی سینیٹر نسرین جلیل صاحبہ نے ان کو خط لکھا. آپ نے BBC آپ پہ الزام لگا رہی ہے تو آپ اس کو تقویت دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیٹو یعنی کہ کافروں کو پاکستان میں بلانا کس کے لیے؟ چلے ٹھیک. اور پھر پاک آرمی کو گالیاں دینا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ یا تو الطاف حسین صاحب MKM کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 6 اگر اس پہ نہیں لگتا پھر آرٹیکل 6 کو آئین سے ہٹا دیں. ٹھیک. سلمان صاحب میں آپ کو ٹائم دوں گی، آپ جواب دیجیے گا علی محمد صاحب کا بھی اور طارق فضل چودھری صاحب کا بھی. طارق فضل چودھری صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کی جو تقاریر ہیں ان کو برطانوی حکومت سے اٹھائیں گے. سوال یہ ہے کہ نہ الطاف حسین صاحب نے پہلی مرتبہ ایسی تقریر کی اور نہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایسا بیان دیا. سر آپ نے ابھی تک برطانوی حکومت سے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا، کیوں نہیں سیٹل کیا، کب اٹھائیں گے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بھی گفتگو ہوئی ہے میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن چند چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ لیڈرشپ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہوتے ہیں ان میں یقیناً یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس اسٹیٹمنٹ کا اگر دفاع نہ بنتا ہو تو یہ کہہ سکیں کہ یہ دفاع کے قابل نہیں ہے. جو بیانات الطاف حسین صاحب کے آ رہے ہیں، چاہے وہ ملک میں موجودہ جو اس وقت آپریشن ہے اس کے حوالے سے ہوں، پاکستان کی افواج کے حوالے سے ہوں، رینجرز کے حوالے سے ہوں، ان سب کے حوالے سے ان کے بیانات کو کوئی دفاع موجود نہیں ہے. چاہے وہ انڈیا سے مدد مانگنے کے حوالے سے ہوں، وہ راہ سے مدد لینے کے حوالے سے ہوں، انڈیا میں ٹریننگ کرنے کے حوالے سے ہوں، انڈیا سے فنڈنگ کے حوالے سے ہوں، اس کا کوئی دفاع موجود نہیں ہے. کوئی بھی آنریبل شخص جیسے گیلی نے کہا، وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو کس طرح دفاع کر سکتا ہے، یہ بہت مشکل بات ہے. جب دفاع نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر 1947 سے آج تک کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو میرا اس کو جواب یہ ہے، وہ بتا رہے ہیں سب نے ایسے ہی کام کیے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے بھی کیے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس حملے کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس حملے کے اوپر جو لوگ ملوث تھے انہیں سزا بھی ہوئی، وہ لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. اب آپ بھی تیار ہو جائیں، اب آپ کی بھی پھینٹی لگنے لگی، ان تمام لوگوں کی پھینٹی لگی تھی، اب آپ کی پھینٹی لگنے والی ہے. اس لیے آپ بالکل اپنی کمر کس لیں. سن لینا، سن لیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین نواز کا کوئی خط نہیں تھا، پتہ نہیں کون سے اس کے کالج کے زمانے کا کوئی آپ نے لو لیٹر نکال لی ہے، کوئی خط شت نہیں تھا. یہ سب ایسے کہانیاں ہیں، قصے ہیں. میں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جنہوں نے حملہ کیا، چاہے وہ آج کاف لیگ میں ہے، جس بھی جماعت میں ہے، ان کی پھینٹی لگی ہے، ان کی بھی پھینٹی لگنے والی ہے. تکلیف انہیں اس بات کی ہے کہ ہماری باری آ چکی ہے. کراچی میں یہ جتنے شواہد یہ موجود ہیں اور جو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس سے پہلے بھی منظر عام پہ آئی ہیں. MKM کی سیاست کا جو طرز ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے. یہ فینومینا، یہ طرز سیاست پاکستان میں کسی جماعت کے حوالے سے آج تک دیکھنے میں نہیں ہے. جماعتوں کے اوپر آپ جو مرضی کریں، میں اپنی بات مکمل کروں گا. جماعتوں کے اوپر میں، یہ بات تو ضروری ہے نا کرنی. جماعتوں کے اوپر مختلف الزامات لگتے رہے ہیں.
انہوں نے دھاندلی کر لی, انہوں نے سازش کر لی, کسی کے اوپر ملک دشمنی کا الزام نہیں لگا اس طرح کا کیونکہ انڈیا سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں. یہ بات بہت سنگین ہے. اس کے بعد جو 2 مقدمات آپ نے کہے, جو مجھ سے براہ راست آپ نے سوال کیا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, جو آپ کے بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں 2 ملکوں کے بیچ میں, اب ہمارے ہر ملک کے ساتھ ہیں. یہ 2 جو کیسز ہیں لندن میں, ہماری تو عدالتیں بھی بقول ان کے باعث ہیں, جے ٹی پہ انہیں یقین نہیں ہے, کسی جج پہ انہیں یقین نہیں ہے, لیکن وہاں پہ چاہے منی لانڈرنگ ہو, چاہے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا معاملہ ہو, یہ دونوں کیس یہ اپنے دندے لگ چکے ہیں. دندے سمجھتی ہیں, یہ دندے لگ چکے ہیں, یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اس میں کیا کیا, وہ تو دندے لگ چکے ہیں, وہ آپ لوگوں نے اس پہ کیا کیا؟ میں آپ سے 5 جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے کیا. برطانوی حکومت کے سامنے تقاریر کا ایشو آپ کب اٹھائیں گے؟ آپ نے پہلے ملیہ لودھی کو بھی بلایا تھا نا اسلام آباد کے UN میں, وہ جو را کی فنڈنگ کا معاملہ ہے اس کو اٹھائیں گے, آپ نے اس کو اٹھا لیا تھا. کوئی تھانہ مارگلہ نہیں ہے کہ ہم جا کے FIR جمع کرا دیں گے اور اگلے دن پرچہ ہو جائے گا. یہ بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں, فورمز ہوتے ہیں, اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے, یہ چیزیں الگ ہیں. لیکن جو 2 مقدمات جن کا جو نثار علی خان نے ذکر کیا, میں اس کی تشریح آپ کو کر دی ہے, وہ دونوں وہ مقدمات ہیں جو منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. انہیں تکلیف اس بات کی ہے. اب اردو بولنے والا, میں یہ ضرور بات کہوں گا, مجھے آپ 1 منٹ دیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم سے مختلف نہیں ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تیسری نسل ان کی یہاں پہ جا رہی ہے. کیا وہ آئندہ 20 نسلوں تک اردو بولنے والے ہوں گے؟ اردو بولنے والوں کا نام لے کے میں سمجھتا ہوں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, انہیں ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ کمزور ہیں, وہ یونائٹڈ نہیں ہیں, وہ ڈرتے ہیں. وہ اگر اس طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یا مافیا ہے جو لوگ وہاں بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو باتیں MQM کے حوالے سے اور پچھلے عرصے میں جو چیزیں میڈیا کے ذریعے منظر عام پہ آئی ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا, یہ باتیں ساری میڈیا پہ آ چکی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آخری بات کہ MQM کا ایک پولیٹیکل فیس ہے, انہوں نے ووٹ لیے ہیں, وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل فیس کو سب تسلیم کرتے ہیں. ان کے 9-0 کے اوپر جب ریڈ ہوا, اس کے بعد ان کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وزیراعظم صاحب سے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی. ہم دوبارہ انہیں ویلکم کریں گے, آپ آئیں بیٹھیں. لیکن جو ان کا دوسرا فیس ہے, جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, جو رینجرز بار بار کہہ رہے ہیں, جو آپ کے رابطے نکل رہے ہیں, آپ کی فنڈنگ کے ثبوت نکل رہے ہیں, خدا کے لیے اپنے آپ اونچی سے الگ کریں. سر اب آپ سب نے بھرپور بات کی, میں ایک بریک لے لوں, پھر سلمان مجاہد صاحب میرا بھی سوال اور باقی جو سوالات اٹھے جن پہ آپ بات کرنا چاہیں, جواب دینا چاہیں, میں آپ کو پورا موقع دوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا سلمان مجاہد بلوچ صاحب, بریک سے پہلے جو بات میں کر رہی تھی طارق فضل چودھری صاحب سے, تو پہلے ذرا ان کو یہ کلیئر آپ کر دیں اور سب کو بھی کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ عقیدت و محبت کی بنیاد پر ہیں یا کسی خوف, کسی ڈر کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ہیں؟ پارس دیکھیں, سب سے اچھا, سب سے مناسب, سب سے بہترین جواب آپ کے سوال کا اور ان لوگوں کے لیے بھی, NA 246 کا الیکشن ابھی 2 ماہ قبل ہوا ہے جی. تمام مشینری استعمال کی گئی, تمام ہاتھ کنڈے استعمال کیے گئے, کسی بھی طرح سے MQM کو یہ الیکشن ہرایا جائے. لیکن الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے, یہاں کی عوام نے والنٹریلی نکل کے کم و بیش 1 لاکھ ووٹ دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نہ کوئی زبردستی سے MQM کے ساتھ ہے, نہ کوئی جبر سے, نہ کوئی ظلم سے. لیکن ایک بات کہوں سلمان مجاہد بلوچ صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ آپ سے محبت اور عقیدت کرتے ہیں نا, لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا احساس نہیں ہے, چونکہ آپ بقول آپ لوگوں کے کہ وہاں سے ایک تقریر آتی ہے جب الطاف حسین صاحب تقریر کرتے ہیں اور MQM کہتی ہے کہ پھر ان کے کارکن اٹھتے ہیں اور پٹتے ہیں. اور آج چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو تو اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ تقریر کا نہ مقدمات کا, چونکہ وہ تو برطانیہ میں ہے نا. میں ان کو بھی سنو, آپ کو بھی سنو, میں بات کب کروں گا؟ آپ بات کریں, آپ سے سوال کیا ہے میں نے. سوال ماشاءاللہ پورا وہ آرگومنٹ ہے. اچھا ابھی آپ کی اس بات کے جواب میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب بھی گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. MQM سے زیادہ کراچی کو کون اون کرتا ہے, MQM سے زیادہ شہریوں کو کون اون کرتا ہے. اور میں آپ کو ان کی دونوں حضرات کی باتوں کا مختصراً جواب دے دوں. دیکھیں ہمیں IGI کا وہ جو کیس چلا ہے سپریم کورٹ میں, مشہور زمانہ جنرل دورانی کا, وہ بیان بھی یاد ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے نواز شریف کو اپنے ہاتھ سے پیسے دیے. آج تک اس پہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟
میں پی ٹی آئی کا تو آپ کو درد بتا دوں نا کہ ایم کیو ایم نے وہ واحد جماعت ہے، ایم کیو ایم نے ان کے خلاف 20 سیٹ کی موشن ڈالی ہوئی ہے، فائل کی ہوئی ہے، جس سے شاید منگل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس پہ تو ہم نے پی ایم ایل این کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ آج جو یہ جو دوستی کی جو بانسریاں بجا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو بیٹھ کے جو بھائی بھائی کا درس دے رہے ہیں، کل تک تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، مغل ساتھ پکڑے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے گربان سے پکڑ کے باہر نکلنے کا درس دے رہے تھے، آج جو ہے یہ بیٹھ کے ایک ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئین اور قانون کی آپ نے سوال ان سے کیا پوچھا ہے اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بس کیا فالتو ٹائم ہوتا ہے پروگراموں میں؟ میں بات کر لوں، آپ کریں، آپ ہی کریں، آپ تو اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا آپ کی باتیں سننے کی منتظر ہے۔ مجاہد بھائی لگے رہے، ہم تو خود بڑے محظوظ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ طارق چودھری بھائی بہت شکریہ، آپ نے گفتگو کو اتنی خوبصورت قرار دیا۔ بہت بہت سلمان صاحب، میں چاہ رہی تھی چودھری خان صاحب کی پریس کانفرنس اور الطاف حسین صاحب کی تقریر پہ بات کریں، میرا موضوع وہ ہے، ہم تو ماضی میں ہی گھومے جا رہے ہیں۔ پارس جو چودھری صاحب نے بات کیا نا، یہ ہوتا ہے فرعون کے منہ سے موسیٰ کا کلمہ نکلنا۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا افضل، میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ کو بدنام نہ کریں، موسیٰ کو معاف کر دیں، کوئی اور مثال دے دیں، موسیٰ کو معاف کر دیں۔ نواز شریف صاحب نے پیسے لیے کہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا، عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ جی 20,000 بندہ جمع ہو جائے فوج کے خلاف حرکت کرائے کی۔ سر میں اس پہ بات کرتی ہوں، بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے سلمان مجاہد بلوچ صاحب، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر آگے بھی، اور یہ بات بھی کہ چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹو فورسز کو آپ نے بلایا ہے نا مداخلت کرنے کے لیے، تو یہ آپ نے ریاست سے جنگ ہے، یہ ریاست سے جنگ سمجھی جائے گی۔ اب دو باتیں بتا دیں، کیا آپ لوگ ریاست سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ریاست کو کیسے مطمئن کریں گے، آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ لوگ یہ سب نہیں چاہتے؟ دیکھیں پارس، بات یہ کہ اگر ہم اپنی محب وطن کا محب وطنی میں اگر ہم گردن بھی کٹا کے سامنے رکھ دیں گے نا، تو شاید یہ چودھری صاحب جیسے لوگ یا ان کی لماز کے لوگ شاید یہ بات نہ مانے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کٹا دیں، کوئی نہیں، زیادہ ضرورت نہیں ہے گردن شردن کی۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں میرے بھائی، آپ تو یہی چاہتے ہیں یار۔ اور میرے بھائی ہم مانتے ہیں یار، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ محب وطن لوگ ہیں، کس نے آپ کو استغفر اللہ یہ بات کی ہے کہ آپ کی بدل ہو رہی شاید؟ سوال کیا ہے؟ میں آپ نے جو بات کی ہے میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کو محب وطن مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو، الطاف حسین صاحب کو، کیونکہ آج چودھری نثار کی تقریر سے تاثر ملا ہے، پریس کانفرنس کے الگ الگ پارلیمانی چہرہ ہے، یہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اس کا سب احترام کرتے ہیں۔ ٹھیک، کر لیں جلدی کر لیں۔ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم جو اداروں سے جنگ چاہتے ہیں، ریاست سے جنگ چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج اگست 2013 سے لے کے اب تک ایم کیو ایم پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ سیکورٹی اداروں ریڈ کیے، کیا وہاں سے ایک بھی ریٹیلیشن آیا؟ ایک بھی وہاں سے جو ہے کوئی وہ مزاحمت آئی؟ ایک گولی بھی چلی؟ نہیں چلی۔ ہمارا کام امن کا کام ہے، امن کا پیغام ہے۔ ایم کیو ایم ایک ڈیموکریٹک پروگریسو لبرل جماعت ہے۔ آپ لوگ بولتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ خاموش رہیں، کوئی اور نہیں کرتا آپریشن کے اوپر احتجاج۔ ہم کیوں بولتے ہیں پارس؟ اور کون سی جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ 2 دفعہ چھاپا پڑ گیا؟ اور کون سی جماعت کے سنی تحریک پہ نہیں پڑا، ان کے لوگوں کو نہیں پکڑا گیا؟ سن تو لیجئے نا، ان کے بھی 11 کارکنان رینجرز نے کہا کہ 11 کارکنان ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ اس میں آپ نے کتنے پروگرام کیے پارس؟ ایک پروگرام بھی نہیں کیا، کسی میڈیا نے کیا۔ اور آج جو میڈیا کے چند تعصب زدہ اینکر، انہوں نے خود بھی شو نہیں کیا تھا، وہ بولتے ہیں کہ جناب ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دو۔ الطاف حسین کے پابندی خطاب پہ تو پہلے نے پابندی لگا دی۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دیں پارس، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے، آئین کا وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت ایم کیو ایم کو کہہ رہی ہے کہ اپنی موشن وڈرا کر لو؟ ہمیں وہ بتا دیں، ہم کر لیں گے۔ ہم تو جو آئین کے قانونی سر بالکل ساری بات صحیح ہے، میں آگے چلوں۔ سلمان صاحب دیکھیں 2001 میں ٹونی بلیئر کو خط، پھر وہ ابھی جو علی محمد صاحب نے بھی ذکر کیا نا کہ وہ بھارت میں ایک متنازع خطاب، پھر وہ پاک و ہند کی تقسیم کو ایک بڑی غلطی، تاریخی غلطی قرار دینا، پھر وہ اب یہ پرانی باتیں ہو گئی۔ آپ پروگرام کے شروع سے جو پاسٹ میں ہمیں گھمائے جا رہے ہیں اور اس حال کی بات نہیں کر رہے، میں نے کی تو ساری باتیں پرانی ہو گئی۔ سر ریاست کے لوگ، ملکی ادارے، ان کے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں کیسے مطمئن کریں گے؟ جو لوگ ایم کیو ایم کے اندر سینسیبل لوگ ہیں، پارس کے میرے ہاتھ میں وال اسٹریٹ جرنل کی جو ہے رپورٹ ہے، جس میں یہ واضح لکھا ہے کہ یہاں پہ بینڈ آرگنائزیشن کو کھلم کھلا آزادی دی گئی ہے کراچی پاکستان کے بڑے شہر میں آپریٹ کرنے کی۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا وزارت داخلہ نے جس کو بین کیا ہے اس کو اجازت ہے کام کرنے کی؟ سر جواب دے دیں ذرا اس بات کا آپ جلدی۔ میں یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ کیا بات ان کی ہے وال اسٹریٹ جرنل کی، کام کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیں سر اگر نہیں سمجھے تو میں ایک سوال یہاں پر کروں، اور علی محمد صاحب میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں صاحب کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ ذرا بتائیں، ایک منٹ پہلے میں جواب دے دوں، علی محمد سے بھائی سے میں گزارش کر لوں گا، ذرا پہلے مجھے سمجھائیں۔ جی ذرا دوبارہ بات کریں بغیر مزہ نہیں آئے گا، بتائیں ذرا یہ کیا مسئلہ کیا ہے، ذرا بتائیں ذرا۔ سلمان صاحب میرا آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں،
سوال بتائیں نا. آپ نے کہا نا وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ نے یہ نہیں کیا, کیا نہیں کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پارس کی وال اسٹریٹ جرنل کی میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ویڈیو لنک پہ نہیں ہوں, اس میں کلیئرلی لکھا ہے جو اہل سنت والجماعت اس قسم کی بین آرگنائزیشن 2012 میں بین کیا گیا تھا, آج وہ پاکستان کے ہب سٹی میں معاشی سٹی میں کھلم کھلا آپریٹ کر رہی ہیں, تو کیا وزارت داخلہ وفاقی وزارت داخلہ بات یہ ہے سر وہ کہ میرا خیال ہے وفاقی حکومت کا دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف, آپ ذرا سن لیں نا, سن لیں وفاقی حکومت کا دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کا عزم ہے, پاکستان کی قوم کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آج جو افواج وہاں پہ لڑ رہی ہیں آپریشن ضرب عزم میں, اور جو کراچی میں لڑ رہی ہیں, اس کے پیچھے جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جو ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. اب ان کو تکلیف اسی بات کی ہو رہی ہے, کبھی کسی ایک کا نام لیتے ہیں, کبھی دوسرے کا نام لیتے ہیں. یہ بینڈ آرگنائزیشن چاہے وہ سیکٹیرین ہو چاہے وہ طالبان کے نام سے ہو, کیا ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہے؟ اور طالبان کی ابھی جواب سن لینا, ابھی پہلے کا جواب سن لینا. آپ وہ نہ کھیلے نا, وہ بیس بال نہ کھیلے نا کہ ایک دوسرے گیم دوسرے سے آگے تیسرے سے آگے, پہلے آپ جواب ذرا سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عزم ہے وفاقی حکومت کا اور افواج کا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے نہ دہشت گردوں کو, نہ بطہ خوروں کو, نہ ٹارگٹ کلرز کو, نہ اغوا برائے تاوان والوں کو, چاہے وہ ملک کے کسی حصے میں ہو, بالخصوص کراچی میں ہم لے کے آئیں گے. مجھے اجازت ہے کریں یا نہیں کریں, یہ آپریشن آخری مجرم کے خاتمے تک جاری رہے گا, آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا, آخری ٹارگٹ کلر کے خاتمے تک جاری رہے گا. علی محمد صاحب, جو شکایات ہیں ایم کیو پورے ملک میں جو شکایات ہیں, آپ آگے بھی تو چلنے دیں سلمان صاحب پلیز. علی محمد صاحب کے ساتھ رانا صلی اللہ علیہ کی تصویریں ٹھیک ہے, بھائی آپ کے بندوں نے 100 بندے مارے ہوئے ہیں, ان کا جواب دیں آپ. رانا صلی اللہ کو چھوڑیں. سر ایمانداری سے بتائیے گا, جو ان کی شکایات ہیں آپ کے خیال میں کیا ساری ناجائز ہیں؟ جو ایم کیو ایم کر رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں اختیار کیا جا رہا, کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ ان کو ملکی اداروں پر اعتماد نہیں ہے. فوج کو انہوں نے خود بلایا تھا, آج اس کے خلاف نہیں. بھارت ہمیں اعتماد ہے. او بھائی ذرا صبر کریں, میرے سے سوال ہے, خدا کا واسطہ لیڈر کو بھی بتائیں نا, ان سے کیوں گالیاں پڑھواتے ہیں روز فوج کو, رینجرز کو؟ سر جی مجاہد بلوچ کو اعتماد ہے تو لیڈر کیوں گالیاں دیتے ہیں روز؟ علی محمد صاحب کا جواب سن لیں. اعتماد ہوتا ہے تو یو این او کو خط نہیں لکھا جاتا, اعتماد ہوتا ہے تو نیٹو فورسز کو نہیں بلایا جاتا, اعتماد ہوتا ہے تو بھارت کو نہیں کہا جاتا کہ مدد کرو. واجپئی کو بھی خط لکھا تھا نواز شریف کے. سر وہ کہہ رہے ہیں وہ کالج میں کوئی لو لیٹر لکھ دیا ہوگا جس کو آپ نے سیاسی بنا دیا. یو این او کو تو لیٹر پی ایم ایل این نے بھی لکھا تھا, یورپین کمیشن کو لکھا تھا. سر آپ برطانوی عدالتوں سے رجوع کریں نا. ہم نے جو خط لکھا ہے وہ ہم نے لکھا ہوگا لیٹر کو, ہم نے لکھا ہوگا کوئی موسم کا حال پتہ کر رہے ہوں گے. ہم ان سے راہ سے اور انڈیا سے مدد نہیں مانگ رہے کہ آپ یہاں پہ ملک میں آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان سے بھی پہلے اسلام ہے, اور اس کے بعد پاکستان ہے, پھر پی ٹی آئی, نون لیگ اور یہ پی ٹی آئی شی ٹی آئی, ای این پی, مین پی, بات کی باتیں. آج سے جب پاکستان بن رہا تھا کوئی نون لیگ, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم نہیں تھی. 100 سال بعد کا بھی نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے انشاءاللہ کہ جب تک دنیا قائم ہے, جب تک جو ہے سور اسرافیل نہیں پھونکی جاتی, پاکستان قائم رہے گا. ٹھیک ہے جی, آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایک ایسے آدمی کے بیان کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو پاکستان دشمن ملک کو آپ کہہ رہے ہو کہ آ کے ہمیں بچاؤ کیونکہ پاکستانی فورسز مہاجروں کو مار رہی ہیں, ایک. اور دوسرا یعنی کہ نیٹو کو پاک آرمی موجود ہے, رینجرز موجود ہے, آئی ایس آئی موجود ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے, آئی این موجود ہے, اینڈ یو آر آسکنگ نیٹو ٹو کم ٹو کراچی, اور پھر جو ہے آپ پاک آرمی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف جو ہے اپنا نواز شریف صاحب نے وہ کیا تھا, عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, تو اگر ایک جگہ پہ قتل ہو جائے اور آپ اس کو یہ کہیں کہ سن 30 میں ادھر قتل ہوا تھا, سن 50 میں ادھر قتل ہوا تھا, تو آج آپ قتل کرنا شروع کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بار بار آپ بات کرتے ہیں, میں اس کو ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دوں. یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اس ویڈیو کا ذکر کرتے ہیں, کلیئر کر دوں. وہ جو ویڈیو ہے اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے وہ بات کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو آج مجھے جواب دینے دیں. آپ نے پورے پروگرام میں مجھے خاموش رکھا ہے. بہت بڑا لطیفہ آپ ہنس لیں, آپ اپنے تقدیر پہ ہنس لیں, کیونکہ تقدیر آپ پہ ہنس رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اس کو ڈینائی کیا,
کہ میری یہ بات ہی نہیں ہے. ایک پرائیویٹ کنورسیشن کو جوڑ توڑ کے بیان کیا گیا, لیکن ایک آدمی میڈیا پہ بیٹھ کے لندن سے 1 نہیں 2 نہیں 10 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں میں نے کی ہیں, اور اس کی جماعت اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں یا تو MQM الطاف حسین صاحب کی ان ملک دشمن باتوں سے ڈینائی کرے کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے. اگر اون کرتے ہیں, میں ساری پاکستان کی محب وطن جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اگر MQM قومی اسمبلی میں آئے, آپ اسمبلی میں نہ جائیں. اگر وہ آتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. جو لوگ پاکستان کے ملک دشمنوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں, جو نیٹو کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں, جو ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ آگے ہمیں پاک فوج سے بچاؤ, میں سمجھتا ہوں آپ کو کوئی حق نہیں ہے سینٹ میں بیٹھنے کا, آپ کو کوئی حق نہیں ہے قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا. یہ الطاف حسین صاحب کے بیانات سے آپ ڈسٹنس کریں. آپ کہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان دشمن بیانات کو آپ کنڈیم کریں. You cannot do this. You cannot defend an army. سر آپ کی بات دیکھیں, سلمان بغیر صاحب, How can you defend a person who is condemning the creation of Pakistan? Your leader has condemned the creation of Pakistan. Altaf Hussain has said in India in 2004 that the partition of subcontinent was the greatest folly in the history of mankind. This is what Altaf Hussain has said, and you are defending him. اور آج آپ کا وہی الطاف حسین ہندوستانیوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پاک آرمی اور رینجرز مہاجروں کو مار رہی ہے, ان کو بچاؤ. آپ ہندوستانیوں کو کہہ رہے ہیں ان کو بچاؤ. How can you do this یار؟ You are a پاکستانی, میں پاکستانی ہوں, میں نون لیگ کا یا PTI کا نہیں ہوں. اور ان باتوں کے خلاف اگر آپ کہتے ہیں ہاں ان باتوں کے خلاف PTI اور نون لیگ, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو آپ ڈی سیٹ کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا, جو ساری باتیں ابھی علی محمد نے کی ہیں, جو باتیں الطاف حسین صاحب کی تقریر میں ملکی اور ملکی اداروں کے حوالے سے کی گئی ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس کے بعد MQM کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے, آپ لوگوں کو اسمبلی میں کے اندر ہونا چاہیے یا باہر؟ پہلے تو میرا یہ سوال ہے علی خان سے کہ جو اس نے استعفیٰ دیا والنٹریلی, کیا وہ جو استعفوں کی باتیں چھوڑیں, وہ آپس میں لگی رہتی ہیں. آپ نے ہندوستان کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دی ہے. آپ نے نیٹو میں امریکہ بھی شامل ہے, نیٹو میں فرانس بھی شامل ہے, نیٹو میں اسرائیلی فوجیں بھی شامل ہے. آپ نے یہودی فوجیوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دی ہے یار. For God's sake یار, اس سیاست پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں پاکستان کے مفادات کو بندہ سودا کرے. میں کبھی ٹاک شو میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن آپ نے جذباتی اس لیے کہ پاکستان کی کریشن کو کوسچن کرنے والے آج نیٹو کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آ جاؤ. ٹھیک ہے, اور اس میں سیاست ہو رہی ہے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں آج, اگر پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 6 موجود ہے, اگر اس میں آرٹیکل 6 نہیں لگتا, اس آرٹیکل 6 کو میں سمجھتا ہوں سے باہر نکال. سلمان صاحب ان کو چپ کرا دیں. سر یہ چپ ہو گئے ہیں, اور ساتھ میں سوال کر لوں ایک آپ سے, چونکہ پچھلے سوال کا جواب تو نہیں دیا. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھارت, میں سوال بھی کروں, پھر آپ کا موقع ہے. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں, سر الطاف حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت بزدل ہے. یہ پلیز مجھے آپ ضرور بتائیے گا اس کا جواب. بھارت بزدل ہے, بھارت ڈرپوک ہے, اور اگر بھارت میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو پاکستان میں مہاجروں کا اس طرح حال نہ ہوتا, اس طرح خون نہ بہتا. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بھارت کیا کرے, وہ کون سی غیرت اور وہ کون سی بہادری دکھائے آپ لوگوں کے لیے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے یا نئی دہلی میں؟ آپ لوگ, آپ سے مجھے سوال کرنے دیں, آپ لوگ پاکستانی شہری ہیں یا ہندوستانی ہیں؟ جی سلمان صاحب. پہلے مجھے شیورٹی دے دیں گے, میرے بیچ میں کوئی بات. سر یہ شیورٹی میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی, سب بولتے ہیں, پلیز آپ بات کریں, آپ بولیں, آپ کی سب سنیں گے. جی علی خان سے کہیں کہ جذباتی سر وہ چپ ہے نا, ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بولیں, پھر آپ کا جواب تاکہ پورا نہ آ سکے. بولنے سے آپ کی لاجک جو ہے کنوے نہیں ہو رہی. سلمان صاحب بھارت کا جواب دیں جو میں نے سوال کیا. بات کر لوں. جی جی کریں کریں. یہ سوال ہم سے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال نواز شریف یا پی ایم ایل این سے کیوں نہیں ہو رہا؟ سلمان صاحب آپ کے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, آپ گول گول گھومیں, چھت پہ چڑھ جائیں, نیچے اتریں, 2 منٹ گزر جائیں گے. اللہ اللہ, 2 باتیں علی پہ کر دیں, 2 باتیں میرے پہ کر دیں, کوئی جگت بازی کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. بھائی آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ یہ بتائیں کہ علی نے بات کی ہے, اس میں غلط بات کیا ہے, آپ یہ بتائیں. آپ خود بہت بڑا لطیفہ ہے قوم کے سامنے چودھری صاحب, جگت بازی آپ کرتے ہیں. جگت بازی نہیں, آپ کا لیڈر سب سے بڑا جگت باز ہے, جو کبھی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, کبھی رینجرز کو گالیاں دے رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بات کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کا کسی کو ضرورت نہیں ہے. جماعتوں کو کبھی وہ کرپشن کا الزام دے رہے ہیں, دوسرے الزام دے رہے ہیں. آپ لوگ تو ملک کی جڑوں کو لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ تو دماغ ہے سیاست میں, آپ لوگ تو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں یار. خدا کے لیے ایسی تقریریں آپ کرتے ہیں کہ جس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص کو شرم آتی ہے کہ ان کا تقریر سن رہے ہیں. سر آپ تو سنیں نا, دیکھیں سلمان صاحب آپ دوسرے ملکوں کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان میں آنے کی, انٹروین کرنے کی, سر آپ اس کا جواب نہیں دیتے. میں جب سوال کرتی ہوں آپ گول گول گھما دیتے ہیں, آپ نواز شریف صاحب پہ چلے جاتے ہیں, آپ عمران خان پہ. جواب تو دیں جو الطاف حسین صاحب نے کہا بھارت کے حوالے سے. کون سی بہادری, کون سی غیرت دیکھنی ہے آپ نے بھارت کی؟
پارس جس انداز میں پروگرام ہو رہا ہے یہ کہ میرا کیلیبر نہیں ہے اس انداز میں بات کرنے کا. میں بڑا نفیس کا انسان ہوں, شریف کا انسان ہوں میں, اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں. سارے لوگ بہت شریف ہیں, آپ ایسی بات نہ کریں. آپ جواب لے لیں پلیز جلدی. مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا سر. ابھی آپ نہیں بول رہے ہیں. اب یہ تو ان کا حوصلہ ہے, یہ تو ان کا ہمت حوصلہ ہے, ان میں سننے کا حوصلہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں پارس کہ ابھی مودی سے ملاقات نواز شریف کی, کشمیر کے مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اچھا مودی نے کہا کہ جی 71 میں نے یہ کیا, اور مودی سے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں ووٹ لے کے دو, اور مودی سے یہ تو نہیں کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو, ہم پھنسے ہوئے ہیں. تمہارے لیڈر خدا کا واسطہ یار, مودی کو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کو آ کے تم بچاؤ, یہ نہیں مودی کو ہم نے کہا, یہ نہیں مودی کو آؤ پاکستان کو بچاؤ, آؤ ہماری جان چھڑاؤ, آؤ ہمارے بندوں کو ٹرین کرو, آؤ ہمارے بندوں کو جو ہے تم یہاں سے ریسکیو کرو. یہ نہیں مودی کو ہم نے کہا. کوئی جواب ہے نہیں ان کے پاس. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ چینلز کے پاس اتنا فضول اور اتنا فالتو وقت ہے کہ آپ ان کی یہ گفتگو سننے کے لیے قوم کو آپ وقت ان کا ضائع کر رہے ہیں. آپ نے ان سے 10 سوال کیے, ایک کا بھی جواب اگر انہیں دے دیے تو آپ مجھے پکڑ لیں, اور اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے تو روز آپ ان کو بلا کے کیوں جگ ہنسائی کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو بھی, ان کو بھی. بھائی کوئی جواب ہے اس چیز کا جواب؟ آپ انڈیا سے مدد مانگی اور آپ کہیں کہ آپ نے انڈیا سے مدد مانگی ہے یا نہیں مانگی, یا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے, ٹریننگ آپ کو را دے رہی ہے یا نہیں, یا را سے ٹریننگ لینی چاہیے, یہ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں. کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ یہی مسخرہ بازی جو ابھی شروع ہوئی ہے, کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ ہم ان کو کریں گے, ہم ان کو وہ کریں گے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے ہماری, اور نہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ ہماری حکومت کسی کے ساتھ ذاتیات میں یقین رکھتی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہے. پھر وہ ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے آئین پہ آ جائیں گے. آپ کیوں معاملہ آئین بات کر رہے ہو؟ ہم بالکل نہیں کر رہے, ہم باقی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کنسنسس کریں, اور موشن واپس لی جا سکتی ہے, یہ آئین اور قانون میں موجود ہے. اگر آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں بینگ پارلیمنٹرین تو کریں, موشن واپس لی جا سکتی ہے اور ہم کر سکتے ہیں. آپ 302 کے مجرم کو آخری دن آپ اسے معاف کر سکتے ہیں, یہ بات موجود ہے. یار آپ لوگ مسخرے بازیاں کرنے کے لیے یہ شو کرتے ہیں. آپ کا لیڈر بھی اور آپ خود بھی مسخرے ہیں. کوئی ایک قوم کی بات, کوئی ڈھنگ کی بات ابھی تک کوئی ایک بات مجھے بتائیں, کوئی ایک جواب کوئی انہوں نے دیا ہو, لیڈر سے لے کے نیچے تک ایک تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا؟ وہ کھڑے ہوتے ہیں, فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, پورے قوم کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تماشا لگانے کے لیے. کارٹون نہ ہو تو یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بس تماشا پوری قوم ان کا. سر آپ لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا, آپ لوگ قوم کا خیال کر لیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں خیال کرو, نا آپ کر رہے ہیں, نا سلمان بلوچ صاحب کر رہے ہیں. سلمان صاحب آپ ایک سیکنڈ آپ علی محمد صاحب, سر ٹھیک ہے مسئلہ اور جو کو چھوڑ دیں پلیز. سر بھائی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ اوپر سے نیچے تک جو مسخرہ پن آپ لوگ کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کی کارٹون پونے کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. علی محمد صاحب ماضی میں الطاف حسین صاحب نے جو, سر پلیز میرا سوال سن لیں. بھائی آپ لوگ پوری قوم کو تفریح کا موقع دے رہے ہیں. آپ لوگ زیادہ جو باتیں کرنی ہے نا یہ بند کریں. ملک کے خلاف باتیں کرتے ہو تو شرم آپ کو آتی نہیں ہے. قوم کے خلاف لوگوں کو آواز دیتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر آ کے بے حیائی سے باتیں کرتے ہیں. ملک کے خلاف قوم کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آ کے یہاں بکواس شروع کر دیتے ہیں. ختم ہو گیا, کسی کا موقف نہیں پہنچ رہا ہے اس طرح بات کرنے. یہ فضول باتیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو مدینہ کی ریاست میں عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے خلاف کرتا تھا, اور جو میر جعفر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا آج الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب آپ لاکھ میر جعفر میر صادق بنے, انشاءاللہ پاکستان کا ایک ایک شخص ٹیپو سلطان بنے گا انشاءاللہ. اب ٹیپو سلطان کی نہیں, اب میر جعفر اور میر صادق کی موت ہوگی, اب ٹیپو سلطان کی موت نہیں ہوگی. پاکستان رہے گا, چاہے جتنے بھی ہندوستانیوں کو کوئی بلائے, جتنا بھی کوئی نیٹو کو بلائے, پاکستان رہے گا. اور اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی, اور وہ لوگ جو مہاجروں کی قربانیوں کو کیش کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ اپنے لیڈر سے یہ پوچھیں, سب سے پہلے اپنے لیڈر سے یہ پوچھیں آپ کیسے ہندوستان کو کہتے ہیں کہ آگے ہماری معافی مانگ لیتے ہیں وہ, یا ان کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے معافی کی بات نہیں ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ آرٹیکل 6 لگے گا,
اس پہ اگر بھٹو کو پھانسی لگ سکے ایسے کیس میں اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں، ادروائز میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آرٹیکل 6 کو آئین سے ہٹا دیں۔ اگر آرٹیکل 6 اس پہ نہیں لگتا علی پھر یہ محمد مذاق چھوڑیں۔ صاحب، سلمان مجاہد بلوچ صاحب کو بات سمجھ نہیں آ رہی، سر بہتر ہے پروگرام کو یہاں پر کلوز ہی کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنے اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ فارس ناظر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔